आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की जान को खतरा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। और फिर इसके साथ साथ अलीमा खान और उज़्मा खान का जिस्मानी रिमांड। दोनों बहनों ने अपने भाई के लिए क्या कहा, और वकला इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं और वकला पाकिस्तान की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा। क्या पैगाम है तहरीक इंसाफ का और क्या स्ट्रेटजी होगी, और इमरान खान की जान को क्यों कहा जा रहा है खतरा है, और जो जेल से खबरें आ रही हैं इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर राय साहब, माजी के दुश्मन आज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात हुई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, और आइनी पैकेज के हवाले से कुछ फ़ैसले किए गए हैं। हुकूमत की 23 जो तरामीम थी, जो मुसवदा दिया गया, उसे रद्द किया गया है, और ये 23 तरामीम जिसको रद्द किया गया जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, और इस वक्त फजल रहमान साहब की पार्टी क्या स्टांस अपनाए हुए है, उन्होंने जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको क्या पैगाम दिया, और फिर हुकूमत को वो क्या पैगाम दे रहे हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, फिर जरगे का मामला है। आज हमने पाकिस्तान के अंदर केपी के जितने भी अपोजिशन वाले हैं, चाहे हुकूमत वाले हैं, चाहे वफाक वाले हैं, इन सब को इकट्ठे बैठे हुए देखा है। मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो गए। क्या पैगाम गया, और फिर जजेस जो आइनी पैकेज के मामले के ऊपर, क्या वहाँ पर भी कोई तैयारी की जा रही है, किस किस्म की खबरें अदालत से आ रही हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, आज की ये जो नशिस्त है, इसमें सबसे पहले खान साहब का जो उनके हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जब से ये इस्लामाबाद का हमने जो जुलूस था वो देखा, एहतजाज देखा, उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान के सेल के अंदर जो उन्हें सहूलियात दी गई थी वो सारी वापस ले ली गई हैं, और बिजली को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रोशनी इमरान खान को उस दिन से उन्होंने नहीं देखी, और इमरान खान को अंधेरे में रखा गया। यानी जिस किस्म की फस्तायत इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, राय साहब, हर हरबा इजमा कर इमरान खान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौम उनके साथ खड़ी है। राय साहब, एक तो दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है उनकी बहन की तरफ से, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जो ख़बरें बाहर आ रही हैं उनके ऊपर सख्त तशवीश है, और हालात जेल के हमें ठीक नहीं लग रहे। एक प्लानिंग के तहत इमरान खान को हमसे दूर रखा जा रहा है। कम अज़ कम ख़ानदान के लोगों को मिलाया जाए ताकि हम उनकी खैरियत को दरियाफ्त कर सकें। और फिर राय साहब, इसके साथ हमने एक आज और भी काम देखा पाकिस्तान के अंदर। अलीमा खान और उज़्मा खान दोनों बहनों को गिरफ़्तार किया गया डी चौक से। वो खामोशी से खड़ी थी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले आए और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाता है रिमांड के लिए। उससे पहले उन्हें कहाँ रखा गया किसी को कुछ मालूम नहीं है। कई घंटे उन्हें थाने के अंदर बिठाया गया, और उसके बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाता है। राय साहब, हुआ ये है कि जब आप के ऊपर तकलीफ़ गुजरती है, जब आपको इस तरह से पकड़ कर बंद कर दिया जाता है, तो फिर एक चीज़ तो ज़रूर आपके जहन में आती है ना कि यार मैं अपनी फ़िक्र करूं। लेकिन बहनों ने भाई का जो रिश्ता है भाई के साथ, इसको खूब निभाया। अलीमा खान जब मीडिया की इंटरेक्शन हुई कुछ लम्हों के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर रख लो, लेकिन मेरे भाई को खुदा के लिए छोड़ दो, हम कैद काटने के लिए तैयार हैं। पूरा ख़ानदान इमरान खान का इस वक्त जेल के अंदर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोसिक्यूटर राजा नवीद साहब आते हैं, तो जो उन्होंने रियासत की तरफ से वकालत की है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की आवाम, और कल को जब तारीख़ लिखी जाएगी तो इनका स्याह चेहरा और इनके स्याह करतूत भी इसी तरह लिखे जाएंगे। राजा साहब, राजा नवीद साहब ये कहते हैं कि हमने बारूदी मवाद रिकवर करना है अलीमा खान से,
اور ان کے ساتھی جس نے بتایا جو ہماری اس وقت تحویل میں اس کے مطابق یہ بارودی مواد جو ہے وہ علیمہ خان نے ہمیں دیا اور یہ ایک الزام لگایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد علیمہ خان بھی مخاطب ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ میرا فون مانگ رہے ہیں اور مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ پاسورڈ دے دیں تو آپ کو جو ہے ہم چھوڑ دیں گے، اور اس کے اوپر جج نے بھی ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے سہولت کاری کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بات پاسورڈ کی ہے تو دیں، جان چھوڑیں اپنی، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ 2 روز کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ راجہ صاحب یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ثبوت نہیں ہے لیکن عدالتیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ آج آئینی پیکج آ گیا تو جسٹ امیجن کریں ایک ٹرائل کورٹ کا، ایک دہشت گردی کی عدالت کا جج، ایک سول کورٹ کا جج، ایک احتساب عدالت کا جج، اگر وہ اس طرح سے مینج ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ آئینی پیکج کے بعد آپ کو پاکستان کی باقی عدالتوں میں بھی نظر آئے گا، اور اسی کے اوپر خان صاحب جو ہے مسلسل بار بار اپنا پیغام دے رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کو منایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک مسودہ تو نہیں آ سکا۔ یہ خان صاحب کے احتجاج کا رنگ تھا جو آج تمام لوگوں کے اوپر یہ رنگ جو ہے، تمام رنگوں کو اس نے بے رنگ کر دیا، اور لوگ دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں اپنے بیٹھ کر، ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھ کر دوبارہ سے اس مسودے کو تیار کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے تحفظ ملے گا۔ راجہ صاحب، علیمہ خان دونوں بہنیں کھڑی ہیں، عمران خان کے اوپر دوبارہ سے سختیاں کی جا رہی ہیں، قوم یہ کبھی نہیں بھولے گی جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ راجہ صاحب، ایک کمپیریزن اگر ہم کریں نواز شریف کا اور عمران خان کا اور اس جیل کا، اسٹیبلشمنٹ تو مسلسل آفرز کر رہی ہے، سعودی عرب چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، پاکستان کی جان چھوڑ دو، لیکن عمران خان پاکستان اور اس اسٹیبلشمنٹ سے کم از کم جو ہے وہ بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور اڈیالہ جیل کے متعلق 2 اہم خبریں ہیں، اور اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے متعلق بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ان اطلاعات کی اب پی ٹی آئی نے آفیشیل لیول پر اور اعلیٰ ترین سطح پر تصدیق بھی کی ہے۔ اب ان میں سے ایک اطلاع میں مراد سعید نے جس قسم کی انفارمیشن شیئر کی ہے یہ بہت حساس ہے، اور اس اطلاع میں اور اس انفارمیشن میں مراد سعید نے یہ انکشاف کیا اور یہ الفاظ بولے کوٹ ان کوٹ کہ انہوں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے مضمون منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے، اور پاکستان میں مصر کی نوعیت کا ایک ماڈل لاگو کیا جا رہا ہے۔ یعنی مصر میں جس طریقے سے محمد مرسی جو کہ وہاں سب سے مقبول لیڈر تھے، انہیں جیل میں زہر دیا گیا اور اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کر لیا، تو مراد سعید کہتے ہیں کہ نومبر میں جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت کے 2 سال پورے ہو جائیں گے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو اگلا سال کسی بھی آرمی چیف کا ہوتا ہے اس کو عموماً بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سال سمجھا جاتا ہے، کسی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بھی اور اسی طرح اپوزیشن کے لیے بھی، کیونکہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے متعلق سینئر جنرل یا جو سینئر کور کمانڈرز ہیں اگر انہیں یہ معلوم ہو یا ان کے پاس یہ وائب آئے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک اضطراب جو ہے وہ سینئر جنرلز میں یہ پچھلے 76 سال سے ہوتا رہا ہے کہ ان میں ایک اضطراب ہوتا ہے، اور دوسری جانب اگر کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس وقت تک نہ ہو سکے یا اس کے اوپر کوئی یقین دہانی نہ آ سکے، تو اس پوری صورتحال میں جو فوجی قیادت ہے ان کی پالیسی میں بھی ممکنہ طور پر ایک شفٹ آ جاتا ہے اور اپوزیشن کو ایک سپیس مل جاتی ہے، اور اس پوری سچویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنے وغیرہ بھی پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں مراد سعید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے پاکستان میں مصر ماڈل لاگو کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور محمد مرسی کا جو سیاسی قد کاٹ ہے اس میں بہت فرق ہے۔ عمران خان صاحب کا سیاسی قد کاٹ محمد مرسی سے بہت بڑا ہے، اس لیے اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا، اور پھر کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل سے ایک اور بھی بڑی دلخراش قسم کی خبر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اور آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے ٹھوس معلومات کی بنیاد پر شیئر کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو 6 اکتوبر کے بعد سے
جب ڈی چوک پر پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا سونامی احتجاج کیا تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کو سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دی گئی. مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو کسی اور سیل میں قید کر دیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو شہباز گل نے یہ اطلاع دی کہ انتہائی مضر صحت قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو زہر دیے جانے کے متعلق بھی پی ٹی آئی نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. تو اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی طبیعت اس کو چیک کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن مقرر کیا جائے. عمران خان صاحب کے وہ اہل خانہ جو کہ اس وقت جیل سے باہر ہیں، جن کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پر سختیاں کی جا رہی ہیں اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں ان کو زہر دیا گیا ہے. یہ خدشات جو ہیں ان کا اظہار اس وقت پی ٹی آئی نے کیا ہے. اب جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی بہنوں کی، تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے عدالت کے اندر بھی ایک بڑا غیر معمولی واقعہ سامنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت جو عدالتیں ہیں، خاص طور پر انسداد دہشت گردی کے عدالتیں اور لوور کورٹس، یہ تو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق یہاں سے فیصلے آتے ہیں. تو اب اس پوری سچویشن میں جب عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، حالانکہ یہ جس وقت ڈی چوک پر احتجاج ہو رہا تھا یہ مکمل طور پر پرامن تھی، انہوں نے کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان پر دہشت گردی کے مقدمات بھی بنائے گئے. اور اوپر سے جو جج صاحب ہیں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو یہ کہا کہ میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون کا پاسورڈ دے دیں. کیا علیمہ خان صاحبہ کوئی دہشت گرد ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کوئی دہشت گردی کی ہے؟ ایک ایسی صورتحال میں جب بلوچستان میں ایک اور انتہائی دلخراش واقعہ ہوا ہے اور جو وہاں پہ کانے ہیں وہاں پر حملہ کر کے 20 سے زائد جو کارکن ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. کے پی میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے حالات جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے اس کٹ پتلی حکومت نے سرنڈر کیا ہے، اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جن کو جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں نے جن کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جب وہ کے پی ہاؤس آئے تھے تو نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے، بلکہ ان کے ساتھ جو سرکاری قافلہ تھا ان کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے. اور جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو آئی ایس آئی کے کچھ آفیشلز اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اپنی خبر میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا یا ان کو دھمکایا گیا. لیکن اب وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے قدموں میں جا کے اس کٹ پتلی حکومت نے سرنڈر کر دیا. پی ٹی ایم کے حوالے سے جو احتجاج آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے طور پر، ایک ذمہ دار پاکستانی کے طور پر ایک گرینڈ جرگہ کر کے اس سچویشن سے جو کہ اس کٹ پتلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھی، انہوں نے کامیاب جرگہ کر کے کامیاب مذاکرات کیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی ایم جو کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں جس کا سیاسی وجود جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کی پریزنس چاروں صوبوں میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے. تو اگر پی ٹی ایم کا ایک احتجاج کنٹرول نہیں ہو رہا اور علی امین گنڈا پور صاحب کے پیر پکڑنے پڑے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں جس دن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل پر دھرنے کی کال دے دی، عمران خان صاحب نے فیصلہ کن احتجاج کی کال دے دی، تو کیا پی ٹی آئی کے احتجاج کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ اس کا ایک نمونہ ہم ڈی چوک میں دیکھ چکے ہیں کہ جس وقت ڈی چوک پر بدترین شیلنگ کی گئی، ایکسپائرڈ شیل برسائے گئے، اس کے باوجود جو ہے یہ احتجاج آؤٹ آف کنٹرول تھا. تو اس پوری صورتحال میں یہ عدالتیں اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے من مرضی فیصلے دے رہی ہیں، اور جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنے موبائل فون کا پاسورڈ دے دیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا، اور دوسری جانب
نواز شریف اور مریم نواز کو جو جیلیں دی گئی تھی، جن جیلوں میں وہ رہے، ان کو گھروں سے کھانے منگوانے کی اجازت تھی، ان کے پاس اے سی تھے، ان کے پاس چہل قدمی کے لیے ان کو لونز دیے گئے تھے کہ آپ یہاں پہ چہل قدمی کریں، اور اس کے بعد جتنی مرضی یہ ملاقاتیں کریں ایک دن میں، تو نواز شریف جو ہے خود لکھ کے دیتے تھے پرچی پر کہ آج میرے ساتھ کتنے نون لیگ کے جو نام نہاد رہنما ہیں یہ ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، اور 3 وقت کا کھانا جو ہے یہ ان کے گھر سے آتا تھا۔ تو اس وقت جس قسم کی فسطائیت ہو رہی ہے یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جس قسم کا احتجاج پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے ڈی چوک پر، تو اس کے بعد یہ بات آیا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل پر دھرنے کی کال دی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو یا تو رہا کرنا پڑے گا یا عمران خان صاحب کی رہائی پر مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور خان صاحب کو ہر صورت میں آن بورڈ لینا پڑے گا۔ ویسے پاکستان میں آئینی پیکج کے لیے حکومت بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہی ہے، اور جو کمیٹی تھی اس کا بھی اجلاس آج بلا لیا گیا ہے، جس میں جو مسودہ ہے تمام جماعتوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا، اور جو پاکستان کے اندر جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس خبر کے مطابق اس مسودے کو دیکھا جائے گا جو 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں جو پارلیمان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندگان اس میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسد کیسر، عامر ڈوگر کو شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا یہ 5واں ان کیمرہ اجلاس ہے، اور ذرائع کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار خصوصی کمیٹی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بھی اجلاس میں شرکت جو ہے متوقع ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب اسی فلور کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو مسودہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نا ایک بیک گراؤنڈر اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا جس رات کو انہوں نے آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو لا میکرز ہیں ان کو پارلیمان کے اندر لایا گیا، ایک طرح سے کرفیو لگ گیا تھا اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو سوال کر رہا تھا کہ جناب ہمیں کم از کم مسودہ تو دکھایا جائے جو آپ ہم سے پاس کروانے جا رہے ہیں، اصل میں اس کے اندر ہے کیا؟ لیکن کہا گیا کہ تمہارا کام نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھو، اور لوگوں کو باقاعدہ طور پہ کمروں میں بند کیا گیا، کیٹیگوریکلی، یہ جھوٹ نہیں ہے، کمروں میں بند کیا گیا۔ اچھا، وہ مسودہ جو کسی نے دیکھا نہیں تھا رائے صاحب، اس کے بعد کیا ہوا؟ فضل الرحمان صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ آپ ہمیں مسودہ تو شیئر کریں۔ پھر نواز شریف صاحب بھی چل کے رائیونڈ سے جو ہے وہ اسلام آباد گئے، ان کا بھی یہ سوال تھا کہ فضل الرحمان صاحب کو کہ کیا آپ کو مسودہ دکھایا گیا، اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے تو مسودہ نہیں دکھایا گیا، یعنی مسودہ کسی نے نہیں دیکھا اور آپ ووٹ مانگنے کے لیے میدان کے اندر موجود تھے۔ کچھ کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ ایک وفاقی وزیر کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا، اگر اعتماد میں فضل الرحمان کو لے لیا جاتا تو پھر یہ شاید یہ جو میس کریٹ ہوا ہے شاید یہ ایسا میس کریٹ نہ ہوتا، آئینی ترمیم نہیں ہوئی، اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ ہم اپنا مسودہ لائیں گے، آپ اپنا مسودہ لائیں، اور جو مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رات کی تاریکی میں جا کر شیئر کیا جو فضل الرحمان صاحب ہیں، تو راج صاحب اس مسودے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو شاید جو حکومت پہ ہیں تو قبول ہوں گی، لیکن فضل الرحمان اور اپوزیشن کو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھا۔ راستہ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ بھی اپنی تجاویز لے کر آئیں اور آپ اس مسودے کے اوپر تمام جماعتیں جو کام کر رہی ہیں۔ راستہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم فضل الرحمان صاحب سے ملاقات نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور اوبیسلی ہم ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور اب یہ جو ملاقات نواز شریف کی اور فضل الرحمان صاحب کی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اب یہ ملاقات کیمروں کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ چھپ کر رات کی تاریکی میں اور کسی بند کمرے میں ہوگی، اور دنیا سے اوجھل یہ ہم ملاقات جو ہے وہ کریں گے۔ راج صاحب، اب یہ جو ملاقات ہے وہ ہوتی ہے یا اس کا کیا مقصد ہوگا یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن دوسری طرف فضل الرحمان سے جو ان کے کیمپ سے آواز آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 23 ترامیم ایسی ہیں جو حکومت کی جسے ہم نے مسترد کیا ہے، اور دوسری طرف اب ہم اپنی ترامیم جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے رائے صاحب،
اس پورے سینیریو کے اندر حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنے لوگ بھی مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، ترامیم کا کیا مسودہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو خبر آئی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ ہم 3 ترامیم بنیادی لے کر آ رہے ہیں جس میں آئینی عدالت بھی ہوگی، لیکن دوسری طرف عدالت کے اوپر ایک عدالت فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت کے اوپر عدالت بنے گی؟ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ایک اور عہدہ دیا جائے گا 25 سے پہلے یا 25 کے بعد؟ کیا اشارے مل رہے ہیں اگر آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں؟ کیونکہ آج جو مناظر تھے بہت ہی حیران کن تھے۔ یہ وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ کرسی سے نیچے اترو اور پھر جا کر اپنی پٹیشن جو ہے فائل کرنا نظر ثانی کی طرف۔ تمہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کرسی سے اترو۔ راز صاحب، یہاں پر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو بھی کہا کہ جناب مخصوص نشستیں دی جائیں، لیکن سب مل کر یہ کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں علی بابا 40 چور۔ میں تو آج حیران تھا کہ بلاول کی والدہ کو کیا کچھ نہیں کہا نواز شریف نے، اور آج انہیں وہ بغل گیر ہو رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی صاحب کس منہ سے مل رہے تھے؟ یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ بے شرمی کی بھی انتہا ہے کہ یہ وہی یوسف رضا گیلانی جن کے بارے میں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ اترو کرسی سے اور پھر تم سے بات ہوگی۔ لیکن آج پاکستان اور ان کے حالات جو ہیں، سیاسی منظرنامہ ہمیں مختلف نظر آ رہا ہے۔ آئینی پیکج، حکومت کیا 25 تاریخ سے پہلے کوئی ترمیم لانے میں کامیاب ہو جائے گی راجہ صاحب، یا ابھی دیر ہے اور 25 کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا؟ دیکھیں عاشق صاحب، پہلے تو جو الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو چارج شیٹ کیا گیا ہے فل کورٹ کی جانب سے، اس کے 3 نکات بڑے اہم ہیں۔ یہ تینوں نکات بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اب اس چارج شیٹ کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ جب الیکشن کمیشن غلطی کرتا ہے تو انتخابی عمل کو درست کرنے کے لیے اور انتخابی عمل کو بہتر کرنے کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے، اور انتخابی انصاف کو یقینی بنانا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے عوام کی مرضی کا تحفظ کرنا چاہیے، یعنی عوام کے ووٹوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو جو چارج شیٹ کیا گیا، اس کے دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی اس کے امیدواروں اور ووٹرز کو سرکاری اہلکاروں یعنی ریٹرننگ افسران اور کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یعنی یہ تسلیم کیا گیا اس فیصلے میں کہ ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کیے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو 2024 کے الیکشن میں نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اسی چارج شیٹ کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی 2024 کے الیکشن میں ایک سیاسی جماعت تھی، اور 2024 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عمومی نشستیں حاصل کی۔ الیکشن کمیشن نے جو 2 فروری 2024 کا حکم نامہ دیا اور ریٹرننگ افسران کی جانب سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو فارم 33 میں آزاد امیدوار کے طور پر داخل کرنا اور ان کو آزاد امیدوار قرار دینا، یہ دونوں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات تھے، اس لیے ان کو اس فیصلے میں غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر یہ جو تفصیلی فیصلہ اردو میں جاری کیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس میں سیدھا چیف الیکشن کمشنر کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے ذریعے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اب سپریم کورٹ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جنہیں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کور کرنے والے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ سیاسی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک گھٹیا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے اب سپریم کورٹ نے یہ چارج شیٹ کیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جس آئینی پیکج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ آئینی پیکج منظور ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، تو اس پر 2 جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس وقت حکومت کو اگر کسی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے یا کسی خاص ٹائم فریم کو میٹ کرنا ہے، یعنی 26 اکتوبر کو جسٹس فائز عیسیٰ کی جو مدت ملازمت ہے ختم ہو رہی ہے، تو اگر اس حکومت کو اس ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے،
ہم اس معاملے پر کوئی جلد بازی نہیں کریں گے. لیکن دوسری جانب بلاول زرداری بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ حکومت اپنے نمبر پورے کر سکتی ہے تو نمبر پورے کر لے اور ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہمارے پاس صرف 25 اکتوبر تک کا ٹائم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات پر کنسنسس بن رہا ہے کہ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کو ریٹین کرنا یا جسٹس فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر توسیع دینا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو سینئر صحافی اور سینئر اینکر ہے محمد مالک صاحب، انہوں نے اپنے انکشاف میں یہ کہا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت انتہائی متنازع ہو چکے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے. تاثر ان کا یہ تھا کہ طاقتور حلقوں نے اور اس کٹ پتلی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی یا ان کو ایکسٹینشن دینا جو ہے یہ فیزیبل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کٹ پتلی حکومت نے ایک اور اجلاس جو ہے یہ بلایا ہے. فی الحال اس اجلاس کو یعنی یہ جو ایک خصوصی کمیٹی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے، تو اس میں ارکان قومی اسمبلی کے حوالے سے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیکٹرم جو ہے اس کو محدود رکھا گیا ہے. ابھی سینٹ کے جو ارکان ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو اس کٹ پتلی حکومت کی کوشش تو ہوگی کہ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ لارا لگا کے رکھا جائے کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ ذرائع سے یہ خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ اگر ان کو اسلام آباد میں جو ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اگر اس کا سربراہ بنایا گیا تو یہ ان کے لیے قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ایکسٹینشن دی جائے تو یہ ان کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت بھی فی الحال جسٹس فائز عیسیٰ کو لارے لپے لگا رہی ہے تاکہ اگلے 14 دن کے اندر یا یہ جو آخری 12-13 دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ سے فیصلے لیے جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو جب یہ پتہ چلے کہ اب ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی کے حق میں میرٹ پر فیصلہ نہ دے دیں یا کوئی اس کٹ پتلی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کی ڈیل تھی اس کا کوئی اشاروں کنایوں میں کوئی راز وغیرہ نہ کھول دیں. اچھا راج صاحب، سپریم کورٹ پاکستان سے بھی یہ خبر ہے کہ انٹرا پارٹی جو ریویو ہے، نظرثانی درخواست ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو درخواست دائر کر دی ہے کہ اس کیس کی جو ہیرنگ ہے اسے پوسٹ پون کیا جائے، اسے ری اسکیجول کر دیا جائے. اور درخواست کے اندر حامد خان صاحب کی طرف سے یہ درخواست جو ہے وہ آئی ہے اور ان کے مطابق جو انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے اور کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اسے پوسٹ پون کر دیا جائے. اور اس بینچ میں جس پہ یہ نظرثانی درخواست جس وقت اس کی سماعت ہونی ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور جسٹس عائشہ ملک ہیں جو اس کی نظرثانی کیس کی جو سماعت ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو نظرثانی کیس ہے وہ اس بینچ کے سامنے انہیں اصولی طور پہ پیش بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ رائٹ موو ہوگی جو حامد خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے. لیکن راج صاحب دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، قاضی صاحب جا رہے ہیں اور ان کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، الوداعی ڈنر کی بھی بات اب ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب اب ان کا یہ پورے کا پورا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا آپ کو نظر آتا ہے، یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں آئینی پیکج کے اندر یا پھر کسی اور عدالت میں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یا پھر وہ لندن جو ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پہ ان کی پراپرٹیز بھی ہیں جن کے بارے میں ہم مسلسل ایکسکلوسیو رپورٹ بھی کرتے رہے. تو شاید اگر وہ لندن آ گئے تو انہی پراپرٹیز میں سے کسی ایک پراپرٹیز میں جو ہے وہ مستقل سکونت اختیار کریں گے. تو راج صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا خبر ہے آپ کے پاس قاضی صاحب کے حوالے سے، اور قاضی صاحب رکیں گے جائیں گے یا ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، سب کچھ کروا لیا گیا اور جب نوازنے کی باری آئی تو نوازنے والے جو ہیں انہوں نے ہاتھ اپنا کھینچ لیا؟ دیکھیں، جسٹس فائز عیسیٰ کی رخصتی کے متعلق دو دلچسپ خبریں ہیں. یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک حقیر ایجنٹ کے طور پر اب بھی ایکسٹینشن کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ بار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے یعنی 26 اکتوبر سے 2 دن پہلے ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ایک الوداعی عشائیے کا اہتمام کر دیا ہے. یعنی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ جائیں، جان چھوڑیں اس قوم کی،
آپ نے جو غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کیے، اب مزید اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کی گنجائش نہیں ہے، لہذا جان چھوڑیں۔ آپ کی ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو، ہم نے 24 اکتوبر کو آپ کو الوداعی عشائیہ دینا ہے۔ اب اس سے زیادہ انسلٹ جو ہے وہ آج تک کسی چیف جسٹس کی نہیں ہوئی کہ زبردستی ان کو الوداعی عشائیہ دیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے تاکہ میں اپنی نوکری پکی کر سکوں، اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ سکوں اور اپنی ایکسٹینشن کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت کے خلاف فیصلے دے سکوں۔ اب یہ جو تلوے چاٹنے والے الفاظ میں نے استعمال کیے، یہ بھی سپریم کورٹ کور کرنے والے ایک رپورٹر نے استعمال کیے جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی پرسنالٹی کو ہر روز بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ جو سامنے آیا جس میں خواجہ آصف نے یہ کہا اور ایک اعتراف جرم بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا، الیکشن یعنی جب جسٹس فائز عیسیٰ رخصت ہوں گے تو 8 فروری 2024 کے الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس نہج پر جائیں۔ اب یہ تو ایک اعتراف جرم ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا، تو اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے، اگر تو یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، تو خواجہ آصف کو اس الیکشن کے آڈٹ سے کیا خطرہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس لیے سرتوڑ کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ الیکشن نہ کھلے۔ تو خواجہ آصف ایک نادان دوست، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا راز بھی کھول دیا، اپنی کٹ پتلی حکومت کا راز بھی کھول دیا کہ چونکہ ہم جعلسازی سے اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے نہیں آئے، اس لیے ہمیں خدشہ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ جو الیکشن ہے اس کے مختلف حلقے کھل جائیں گے اور ہماری جعلسازی جو ہے یہ کھل جائے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہا، اور دوسری جانب ایک اور ہیپننگ یہ ہو رہی ہے کہ پس پردہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اب اگر کسی بھی حلقے کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی پاکستان میں عوام کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، ایک حساس کیس کا جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے بعد بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت سے حلقوں کے لیے ان کی ایکسٹینشن قابل قبول نہیں ہے، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے تو باقاعدہ اس کیس کا حوالہ دے کر کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی بھی صورت ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ پرسن سپیسیفک ایکسٹینشن جو ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت جو ہے یہ ضرور قائم کر دی جائے، اور اس کے بعد مسلح افواج کے سربراہان کی دوبارہ تعیناتی اور مسلح افواج کے سربراہان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو شک ہے یہ اس آئینی ترمیم میں ضرور پاس ہو۔ اور ایک اور تجویز سامنے لائی گئی ہے، اور اس تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آئینی عدالت قائم کرنی ہے تو یہ ایک الگ سے آئینی عدالت قائم نہ کی جائے، یعنی جس طرح سے بلاول زرداری نے کہا کہ وفاق میں بھی ایک آئینی عدالت قائم ہو، پھر صوبوں میں الگ الگ آئینی عدالتیں قائم ہوں۔ اس تجویز میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ بنا دیا جائے، اور یہ جو بینچ ہے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ یہ جو ہے یہ صرف آئینی نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے کرے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک بڑی خبر چھپی ہے، اس کے اندر بھی ایک گلچ ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک مخصوص بینچ بنایا جاتا ہے کہ یہ بینچ ہے جو کہ صرف آئینی نوعیت کے کیسز سنے گا اور سیاسی کیسز سنے گا، اور اس بینچ میں مثال کے طور پر اگر یہ 3 رکنی بینچ ہوتا ہے یا 5 رکنی بینچ ہوتا ہے، تو اس 5 رکنی بینچ میں اگر وہ تمام جج صاحبان شامل کر دیے جائیں جن کا اب تک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کا ہر فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آتا ہے، اور سپریم کورٹ کے کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کمپرومائزڈ قسم کے ججز ہیں، تو اگر وہ سارے ججز اس بینچ میں شامل ہو گئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر سپریم کورٹ میں اس آئینی بینچ کے ذریعے یا اس نام نہاد آئینی بینچ کے ذریعے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے لیے جائیں گے۔ ایک تجویز جو ہے وہ اس قسم کی بھی زیر غور ہے، لیکن اس وقت واقعات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید جسٹس فائز عیسیٰ کو تاریخ کے کوڑے دان میں اور تاریخ کی جو ردی کی ٹوکری ہے اس میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اب تک اس کٹ پتلی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے، بعض سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے مطابق کہ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے،
آپ کے لیے اتنے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے دیے ہیں، اس لیے آپ میری ایکسٹینشن کو انشور کریں اور ہر صورت میں مجھے ایکسٹینشن دیں، ورنہ آگے چل کر کسی وقت یعنی 1 سال 2 سال بعد میں آپ کے رات اس وقت بھی کھول سکتا ہوں۔